बाप नंबर 2 फरेबकार। और इब्लीस का साथी मामून भी था, जन्नत से निकाले जाने वाली एक कमतर रूह, कि वहाँ भी उसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज़्यादा सराहती सोने की बनी जन्नत की रूश को। ये मंज़र उसे किसी भी दूसरे से ज़्यादा मज़ा देता है। उसने सिखाया बनी नूं इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लूटना, उन खजानों को जो छिपे बेहतर थे। जल्द ही उसकी फ़ौज ने जहन्नुम की पहाड़ी में डाला एक वसी छेद और खोद डाली सोने की पसलियाँ। ना हो कोई हैरान इस बात पे कि सोना उगता है अंधेर जहन्नुम में, कि शायद मनी ही काबिल है उस कीमती बला के। माखुजास बुलेटिन जन्नत गुमशुदा। हुस्नो इश्क का सोस ताल्लुक़ सिमतों का पाबंद नहीं, अक्सर तो खुद शमा का शोला पढ़ के गया परवाने तक। हाशिम करदार की बेटी सोनिया की स्याह सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तुलू हुई थी। जुल्फ़िकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुदरत की डांट भरी ताकीदें, हुनैन की भागम भाग तैयारी, सब एक साथ चल रहा था। सादी आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सैम अब यूनिफॉर्म में तैयार गोल मेज़ के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हनैन अपने स्याह कोट शूज़ पॉलिश करके जब आई तो दोस्त की प्लेट को देखकर मुंह बन गया। अम्मी, मैंने नहीं खाना ढक्कन टोस्ट। ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी टोस्ट ही बचाता है हमेशा। वो माथे के कटे बालों पे ब्रश फेरती वहीं से चिल्लाई। किचन से नुदरत का डपटा हुआ जवाब फ़ौरन आया। 1000 दफ़ा कहा है खाने की चीज़ों के नाम मत रखा करो। उसने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए आगे होकर सैम का आधा पराठा तोड़ लिया। खिलाफ मामूल सैम ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, चुपचाप खाता रहा। वो नाश्ता करके उठी थी कि सैम ने पुकारा, हना। हन्ना। उसने घूर कर उसे देखा। तारीख गवाह है कि तुमने मुझे बग़ैर काम के हना कभी नहीं कहा। आज का लंच मेरी तरफ से है। हाथ छाड़ते उसने मज़ीद संजीदगी से इत्तला दी। हनैन ने बैग कंधे पे डाला, फ़ाइल उठाई और इस्तसाहिया अंदाज में सर झटका। मुझे गैस करने दो कि क्या मंगवाया होगा तुमने। हाँ, होंगे समोसे, साथ में चरका और आलू के चिप्स। और जैसे इन सब अशिया पे लानत भेजकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ बाहर वैन वाला हॉर्न दिए जा रहा था। स्प्रिंग रोल्स, बिहारी कबाब और बेक्ड हुए आलू। सैम ने अक्कब में बड़े सुकून से कहा। हनैन के कदम जंजीर हुए, आंखें बेयकीनी से फैली, यकदम मुड़ी, कोहनी से दबोच कर उसे सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी और मशकूक नज़रों से खोरा। ओहो, तुम्हारी फेवरेट मायोनीज़ वाली सॉस। हनैन के लब भरपूर मुस्कुराहट में फैल गए, आंखों में शरारत चमकी, बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया। अब काम बताओ। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ चलते बाहर आए तो बागीचा क्रॉस करते हुए सैम ने कहा, सादी भाई ने कहा था कि अम्मी नहीं जा रही तो मैं घर में रहूं। तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने बर्थडे पे दिया था। तो फिर उसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो और इस्त्री करवा लो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते हुए बड़े सुकून से बोली। सैम ने खुशगवार बेयकीनी से उसे देखा। मगर तुम भाई को कैसे मनाओगी कट्टो? सॉरी हना। सैम यूसुफ, ये जो आज तुम मुझ पे अपनी पॉकेट मनी झोंक रहे हो ना, ये इसलिए है कि तुम्हें पता है इस काम के लिए सही बंदी मैं ही हूँ, इसलिए अपने सूट की फ़िक्र करो बस। कहकर वो वैन में चढ़ गई। अंदर राफिया और खतीजा बुरी तरह दोहराई करने में मगन थी, जबकि नाइमा किताब खोले कुछ लिख रही थी। आज उनका आखिरी पेपर था। कैसी तैयारी है? उसने इम्तिहान की सुबह का मखसूस सवाल दोहराया। यार कुछ नहीं आता, समझो सब मिक्सअप हो गया। राफिया ने हरासा नफ़े में सर हिलाते हुए मखसूस जवाब दिया। हनैन ने अपनी फ़ाइल खोली और सरसरी सी निगाह दौड़ाने लगी। फिर किसी एहसास के तहत नाइमा को देखा। वो टिश्यू पेपर पे कच्ची पेंसिल से लिखे जा रही थी। नक्कल के ये तरीके इनको जाने कहाँ सूझते थे। अगर पकड़ी गई तो? हनैन ने करीब होकर सरगोशी की। उसने घूर कर उसे देखा। तो गर्मी गर्मी करते इसे पसीना पहुँच लूँगी, सारे सबूत ख़त्म। उसने शाने उचका दिए तो हनैन सर छटक कर अपना पढ़ने लगी। सैम खिड़की से बाहर देखता अपने सूट और उन दोस्तों के बारे में सोच रहा था जिनको उसने सोमवार की पार्टी की तफसीलात देना थी। जहन में वो फ़िक्र तरतीब दे रहा था। पता है, हमारे एक अंकल हैं। हाँ, कज़न है हाशिम भाई। उनका घर पता है कैसा है? सैम को ये सोचकर ही मज़ा आ रहा था
کہ وہ کتنے مزے سے اپنے دوستوں کو سارے قصے سنائے گا۔ تو نے کیا کیا اے زندگی، دشت و در میں پھرایا مجھے، اب تو اپنے در و بام بھی جانتے ہیں پرایا مجھے۔ کاردار خاندان کے قصر کے سبزہ میں ملازموں کا عملہ اور فاضل ویٹرز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اندر لاؤنج میں بھی صفائی ستھرائی کا عمل جاری تھا۔ شہرین متوازن قدموں سے زینے چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ہاشم کا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ نوشیروان کے کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا اور آگے بالکونی کا بھی۔ وہ بالکونی میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں، کانوں میں ایئر فونز۔ شہرین وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ نوشیروان نے چونک کر اس طرف دیکھا تو وہ سر چھٹک کر جانے لگی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے۔ شیرو جلدی سے ایئر فونز نکالتے ہوئے اٹھا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس روز کی نسبت آج درست حلیے میں تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا، اور شہرین اندھی نہیں تھی۔ البتہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شہرین نے پریشانی میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم بیٹھو۔ پھر رکی۔ ہاشم ہے یا؟ اس نے نوشیروان کے بھائی کا نام لیا، وہی بھائی جس کے ڈر کے باعث شیرو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ بھائی کا آف تھا، مگر وہ شاید شیلا آنٹی کے کیس کے لیے کہیں گئے ہیں۔ ان کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا کسی کا۔ وہ ابھی تک منتظر کھڑا تھا۔ شہرین کی آنکھوں میں مایوسی ابھری۔ خیر، وہ ہوتا بھی تو میرا کام نہیں ہونا تھا۔ اٹس اوکے، جانے دو، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ کیا کام؟ مجھے بتائیں۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا۔ ویل، اگر آپ نے اپنے کام کا ذکر مجھ سے کیا ہے تو یقیناً آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں، تو بتائیں۔ وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا۔ شہرین تھکے انداز سے مسکرائی۔ سونیا، وہی ہے اصل مسئلہ۔ اس کو میری اور ہاشم کی پکچر چاہیے، ہنی مون کی۔ تو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نوشیروان کو اندر سے شاید خوشی ہوئی۔ میں تکلیف دہ یادوں کو سنبھال کر نہیں رکھتی، اس نے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنوز چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ شادی کی تو میرے پاس بھی ہوگی، مگر ہنی مون والی ہاشم کے لیپ ٹاپ میں ہوگی، اور میں تمہارے بھائی کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس نے بہت ہی لاپرواہی سے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا۔ نو پرابلم، میں کاپی کر دیتا ہوں۔ بھائی آفس نہیں گئے تو لیپ ٹاپ گھر پہ رکھ کے گئے ہوں گے۔ وہ چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں آیا، بتی آن کی۔ جلدی کرنا، میں اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی، اس نے فلیش ڈرائیو بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشیروان نے ڈرائیو پکڑتے ہوئے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ جواباً زخمی سا مسکرائی۔ نوشیروان نے ہاشم کے اسٹڈی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آن کیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، ساتھ ہی وہ لب بھی کاٹ رہی تھی اور انگلیاں بھی مروڑ رہی تھی۔ اوہ، پاسورڈ، اب یہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے جب پاسورڈ مانگا گیا تو نوشیروان کراہ کر رہ گیا۔ شہرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تھا نا، تم سے نہیں ہوگا، جانے دو۔ وہ مڑنے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرے تو۔ اس نے موبائل نکال کر ہاشم کو کال ملائی۔ میرا نام لے لینا تاکہ وہ بالکل بھی اپنا پاسورڈ نہ دے، وہ تلخی سے بولی۔ نوشیروان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت نرم اور سمجھدار نظر آنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہاں شیرو، بولو، وہ مصروف تھا۔ بھائی یار، آپ کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ چونکا تھا۔ کچھ پکچرز چاہیے تھی سونیا کے لیے۔ کون سی پکچرز؟ وہ ہاشم تھا، کھٹک گیا۔ بھائی دے رہے ہو یا میں کچھ اور کروں؟ اس کا موڈ بگڑنے لگا۔ پھر اچھا کہہ کر سر ہلا کر فون بند کیا اور مسکراتے ہوئے کی بورڈ کے بٹن دبائے۔ اس کے کندھے سے چھانکتی شہرین نے ان کو حفظ کیا، گو کہ اس کی ضرورت نہ تھی، اور پھر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ لفظ تو اس کو ازبر تھا، آنکھیں بند کر کے بھی ٹائپ کر سکتی تھی۔ آپ بتاتی جائیں کون کون سی چاہیے؟ ان کی ہنی مون، شادی اور دیگر مواقع کی تصاویر کھلتی جا رہی تھی۔ مقصد پورا ہونے کے بعد شہرین کو جانے کی جلدی تھی، اور وہ سب دیکھ کر سینے میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ احساس زیاں، تہیں دامنی، یہ والی اور یہ تینوں۔ وہ انگلی سے اسکرین پہ اشارہ کرتی بتانے لگی۔ نوشیروان نے کاپی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ضبط کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے افسوس، ہمدردی، ترہم سب محسوس کیا تھا، سوائے فریب کی بو کے۔ میں تو لب کھول کے پابند سلاسل ٹھہرا، تیری اور بات ہے تو صاحب محفل ٹھہرا۔ کمرہ امتحان میں معمول کا سناٹا چھایا تھا۔ دو ممتحن خواتین کرسیوں کی قطاروں کے بیچ ٹہل رہی تھیں۔ لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھیں۔ حنین نے دفتن درد کرتی انگلیوں کو سہلاتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر گردن کو ریلیکس کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا۔ کمرے کی ایک دیوار کھڑکی سے ڈھکی تھی،
اور سامنے سڑک اور بنگلوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ جس لاء کالج کو ان کا امتحانی مرکز بنایا گیا تھا وہ دراصل ایک بڑا سا بنگلہ تھا، اور یہ کمرہ یقیناً ڈائننگ کے طور پہ استعمال کے لیے بنایا گیا ہوگا، اس نے سوچا۔ نیچے لان تھا اور وہاں سے ان ادھیڑ عمر وکیل صاحب کی کار نکلتی دکھائی دے رہی تھی جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اس لاء کالج کے مالک تھے، اور ہر پیپر میں بار بار امتحانی کمروں کا چکر لگا کر اپنی خراب انگریزی میں لڑکیوں کو نقل کرنے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ شکر کہ اب وہ کہیں جا رہے تھے اور اگلے 1.5 گھنٹے سر پہ سوار نہیں ہوں گے، اس نے مسکراہٹ دبا کر سوچا اور دوبارہ پرچے پر چھپ گئی۔ شش، نائمہ نے پیچھے سے اسے ٹہوکا دیا۔ اس نے چھنچھلا کر ممتحن کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی، اور پھر پیچھے مڑی۔ کیا ہے؟ رافعہ کو دو، اس نے ٹیشو آگے کیا۔ حنین نے جلدی سے ٹیشو پکڑ کر جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو اور رافعہ کی کمر میں پین چھپا کر اسے متوجہ کیا۔ ممتحن اب چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی، قطار ختم کر کے ہی وہ مڑتی، اور اس سے پہلے ہی اس نے رافعہ کو وہ دے دینا تھا، مگر رافعہ یہاں تو ڈر گئی تھی۔ کیا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا ممتحن غلط وقت پہ مڑی؟ اسے ٹہوکا دے کر ٹیشو پکڑاتی حنین کے ہاتھ سے ٹیشو گرا، وہ فوراً پیپر پہ چکی۔ اس کی گھبراہٹ نے سب واضح کر دیا۔ ممتحن خاتون تیز تیز اس کی طرف آئیں، جھک کر ٹیشو اٹھایا، اسے کھولا۔ حنین نے سر چکائے اگلا لفظ لکھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ نم ہو گئے، پرچہ نم ہو گیا، سیاہی پھیلنے لگی۔ آپ نقل استعمال کر رہی تھی؟ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس؟ چھوڑے پیپر۔ 2 ہاتھوں سے اس کا پرچہ کھینچا۔ 2 ٹیچرز مزید اس طرف آئیں، وہ ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ میرا نہیں ہے میم، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اسے پکڑے دیکھا ہے۔ یہ نائمہ نے دیا تھا رافعہ کو دینے، اس نے پچھلی اور اگلی دونوں کو گھسیٹا کہ وہ کوئی اس کی اچھی دوستیں نہ تھیں جن کو وہ بچاتی۔ میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں لا تعلق ہو گئیں۔ کمرے میں تماشا لگ گیا، سب سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ٹیچرز اسے اٹھا رہی تھی کہ وہ اپنی چیزیں لے کر آفس میں آ جائے، اس کا پرچہ ختم۔ آپ پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا، 3 سال تک آپ پیپرز نہیں دے سکتی۔ ان کے الفاظ حنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے۔ زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا، یہ ایک دم سے سب کیسے غلط ہونے لگ گیا تھا۔ کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئیں، کچھ اسے چیزیں سمیٹتے دیکھ رہی تھی۔ میم، یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہے، وہ خشک حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کسی نے اسے ٹیشو پاس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ٹیشو اس کے پاس دیکھا تھا، اور اگلی پچھلی انہیں دم کٹی لومڑی کا شکار لگی تھی۔ صرف اسے اٹھایا گیا۔ وہ منت کرتی رہی، کبھی غصے سے زور سے بھی بولتی، مگر کوئی اثر نہیں۔ میڈم اسے 2 کمروں سے گزار کر ایک آفس نما کمرے میں لے آئیں، اسے کرسی پر بٹھا دیا، پرچہ پیپر ویٹ تلے رکھ دیا، اور ایک دوسری ٹیچر کو یونیورسٹی کی انسپیکشن ٹیم کو کال کرنے کا کہا۔ مقدمے کا پرچہ انہوں نے ہی آ کر بنوانا تھا۔ ٹیم شہر کے کسی دوسرے امتحانی مرکز کے دورے پہ تھی، ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک حنین کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے حواس باختہ پریشان سی بیٹھی تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ وہ بار بار احتجاج کر رہی تھی۔ میم، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پچھلی لڑکی کا تھا۔ اگر آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں اس پہ ابھی سرخ کانٹا پھیر دوں گی، انہوں نے غصے سے چھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے سر چکا دیا، مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سادی یوسف کی بہن تھی۔ اوہ، بھائی کو کتنی شرمندگی ہوگی اس پر۔ حنین چیٹنگ کرتے پکڑی گئی۔ تھانے میں مقدمہ۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ بھائی کبھی اس پہ دوبارہ اعتبار کر سکے گا کیا؟ سپرنٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوا لیا۔ ایک دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھی، ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا۔ ابھی پچھلے پیپر میں اسی جگہ ایک پوری کتار جو کوسچن پیپر پہ پوائنٹس لکھ رہی تھی، اور اس کتار میں ٹہلتی ممتحن، دونوں پہ پرچہ کیا تھا انسپیکٹر نے، اور ابھی وہی جلاد سخت انسپیکٹر پھر آنے والا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ غصے سے باہر نکلی۔ حنین کمرے میں تنہا رہ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر سو گونجنے لگی۔ میز پہ سپرنٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ ان کا موبائل رکھا تھا۔ حنین نے آدھ کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا۔ اسے مدد پکارنا تھا، مگر کون آئے گا؟ موبائل اچک کر اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملایا، پہلے سادی کا، پھر مٹا دیا۔ بھائی کے سامنے شرمندگی نہیں، پھر پھپھو کا، 2 ہندسوں کے بعد ہی مٹا دیا، کبھی بھی نہیں۔ اور ماموں کا تو کوئی نمبر ہی نہ تھا، پھر کسے کرے؟ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ تاریک سرنگ میں کھڑی تھی،
اور ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھے 11 ہندسے جگمگانے لگے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فیورز دے رہے تھے۔ ہیلو، ہاشم نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ گو کہ نمبر انجان تھا، مگر ہاشم ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا۔ ہاشم بھائی میں حنین بول رہی ہوں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دبی دبی سی آواز سے بولی۔ خوفزدہ نظریں دروازے پہ ٹکی تھی۔ کون حنین؟ وہ یاد کرنے لگا تھا۔ حنین کے گرد اندھیرے پڑنے لگے۔ نقل کرنے پہ ایک پرچہ، امتحانی مرکز میں موبائل کے استعمال پہ دوسرا پرچہ۔ میں ندرت کی بیٹی، فارس کی بھانجی، زمر کی سادی کی بہن۔ ہاشم چونکا تھا۔ ہاں حنین، بولو بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم بھائی، انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے، پرچہ ہوگا، پلیز کچھ کریں۔ میں تم کدھر ہو؟ تم مجھے ایڈریس بتاؤ، اور فون کہاں سے کر رہی ہو؟ اس نے جلدی ایڈریس بتایا تھا کہ باہر سے بولتی سپرنٹینڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی۔ سپرنٹینڈنٹ آ گئی، کال بیک مت کیجیے گا۔ گھبرا کر اس نے فون رکھا، دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ حنین نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دونوں ٹیچرز اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں، اسے تو وہ کنارے لگا ہی چکی تھی۔ اب پوری 5 لڑکیوں کے کوسچن پیپر کا معاملہ آ گیا تھا۔ انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پینڈورا باکس بھی کھلے گا۔ وہ لوگ سخت غصے میں تھی۔ کسی نے بھی موبائل کی طرف نہ دیکھا کہ ان کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سے بات کر کے تسلی ہوئی تھی۔ یہ لاء کالج تھا، ہو سکتا ہے ہاشم ان خراب انگریزی والے پرنسپل کو جانتا ہو، وہ انہیں فون کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاشم تو سب کو جانتا ہے، اور یہ تو سب کو پتہ تھا کہ کام کے وقت ہاشم کردار کو ہی پہلی کال کی جاتی ہے۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ انگلیاں مروڑتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے نیچے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ یہاں سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ وکیل پرنسپل کب آئیں گے؟ اف، کتنا وقت گزرا۔ سپرنٹینڈنٹ کی کتنی کڑوی کسیلی سنی، کچھ پتہ نہیں۔ پتہ اس وقت چلا جب اس نے گیٹ کے پار سیاہ چمکتی کار رکتی دیکھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر وہ نکلا۔ سیاہ سوٹ، ٹائی، سن گلاسز، ہاتھ میں سرخ کور کی فائل۔ گلاسز اتارے ہوئے اس نے گیٹ پار کیا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تھا، مگر وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ہاشم تھا۔ ہاشم خود آیا تھا حنین کے لیے۔ وہ ساکت تھی۔ وہ وکیل لگ رہا تھا کہ اس کی شخصیت ایسی تھی، اسے کسی ملازم نے نہیں روکا۔ وہ کسی سے امتحانی کمرے کا پوچھ کر اوپر آیا، راہداری عبور کی اور سپرنٹینڈنٹ کے آفس کے سامنے رکا۔ حنین بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں سمٹے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ آپ ہیں؟ ہاشم نے سنجیدگی سے سپرنٹینڈنٹ کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں خواتین پزل سی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جی میں ہی ہوں، مگر یہ امتحانی مرکز ہے، یہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ۔ اس کی شخصیت کے رعب میں وہ ذرا دھیمی سی کہنے لگی۔ تو پھر آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ہاشم نے کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اور سنجیدگی سے دوسری ممتحن کی جانب اشارہ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ پریشان ہوئی، مگر دوسری ٹیچر خود ہی جلدی سے باہر نکل گئی۔ حنین بیٹا دروازہ بند کرو، اس نے اطمینان سے دوسرا حکم صادر کیا۔ سپرنٹینڈنٹ چونکی۔ وہ اس بچی کا جاننے والا تھا، مگر حنین نے جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر واپس آ کر کھڑی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکلنے کو تھی، مگر بیٹھی نہیں۔ ہاشم نے ابھی تک اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھیں آپ اس طرح کیسے اندر آ گئے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اب کہ ان کو غصہ چڑھنے لگا تھا۔ میں ہاشم کردار ہوں، حنین یوسف کا وکیل، اور طریقہ کار میں ابھی آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ مگر اس کے نام کا سپرنٹینڈنٹ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اس بچی نے نقل کی ہے، یہ نقل کی بوٹی۔ ٹیشو پیپر لہرایا۔ ہم نے اس کے پاس سے پکڑی ہے، اور ابھی انسپیکٹر آ کر اس پر پرچہ کاٹنے لگے ہیں، اس لیے میں یہاں آپ کی کوئی سفارش نہیں سننے والی ہوں۔ جی یہ نقل کی بوٹی اس کے پاس تھی، بالکل تھی۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا تو حنین نے کرنٹ کھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور یہ بوٹی اسے آپ نے پہنچائی تھی میڈم سپرنٹینڈنٹ؟ میڈم کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں حیرت اور پھر غصہ ہلکورے لینے لگا، مگر اب ہاشم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ یہ آپ ہی نے پہنچائی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے اپنی 3 رشتہ دار بچیوں اور ایک دوست کی بچی کو نقل پہنچائی تھی۔ ان 4 لڑکیوں کے بیان حلفی
نقل کے عمل کا طریقہ، ان امتحانی مراکز کی تفصیلات اور شناختی کارڈز کی کاپی سب اس فائل میں موجود ہے۔ اور جب میں یہ فائل یونیورسٹی انتظامیہ اور کنٹرولر امتحانات کو دکھاؤں گا، اور جب وہ ان میں سے ایک بچی کے منہ سے یہ سب سنیں گے، کیونکہ وہ بچی بعد میں مدرسے چلی گئی تھی اور اب اسے اپنی نقل کی کمائی گئی ڈگری پہ بے حد ندامت ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ سپرنٹینڈنٹ کا تو رنگ سفید پڑا ہی۔ حنین الگ منہ کھولے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ فائل لہرا کر سب کہہ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی کو نقل نہیں کروائی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچی میرا مسئلہ ہے۔ آپ اسے پیپر واپس دیں، اور اس کا جو کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے؟ رک کر حنین کو دیکھا، وہ جو ہکا بکا اسے دیکھ کے جا رہی تھی، گڑبڑا کر کھڑی دیکھی۔ 40 منٹ۔ اس کے جو 40 منٹ ضائع ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا دیں۔ اس کا پیپر بغیر سرخ نشان کے لیا جائے اور اسے عزت سے جانے دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی یونیورسٹی کے وی سی کا نمبر میرے فون میں آر کی لسٹ میں ہے، ساتھ ہی موبائل اسکرین دکھائی، کنٹرولر امتحانات کا ایس کی لسٹ میں اور آئی جی کا ٹی میں۔ سو میرے آر ایس ٹی دبانے سے پہلے اس بچی کو اس کا پیپر واپس مل جانا چاہیے۔ وہ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، اور ہم انسپیکشن ٹیم کو کال کر چکے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ بے چین، مضطرب، غصے میں تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں یہ فائل انہی کو پیش کر دوں گا، اور مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت کی سمجھ نہیں آئی۔ حنین بیٹا، یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناؤ۔ ہاشم نے سپرنٹینڈنٹ کو ہی دیکھتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ حنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا۔ کاردار اینڈ سنس پریزنٹیشن، ہاشم کاردار کے پوائنٹس۔ وہ اندھوں کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ہاشم کے آفس کی کوئی فائل تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہاشم کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ غلط فائل اٹھا لایا تھا؟ پڑھو حنین، اب کہ ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا، پھر ترچھا ہو کر خود فائل کو دیکھا۔ پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچی کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے ایک کالج میں پیش آیا۔ وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا، وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لایا تھا۔ حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم جھوٹ بول رہا تھا۔ بس۔ سپرنٹینڈنٹ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا۔ ہاشم نے فائل لے کر بند کر دی، پیپر ویٹ ہٹا کر پیپر اٹھایا اور حنین کو دیا۔ جاؤ، جا کر پیپر کرو۔ حنین نے میڈم کو دیکھا، وہ ضبط سے لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر پرنسپل وکیل داخل ہوئے۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے مسکرا کر دیکھا، پھر اٹھ کر ملا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے ملے۔ کاردار صاحب، آپ ادھر کیسے؟ وہ اسے جانتے تھے۔ خیر، اب تو سپرنٹینڈنٹ بھی اسے جان گئی تھی۔ دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہیں، خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مجھے ان کو پک کرنا تھا، مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ بمشکل پیپر مکمل کرنے پہ راضی کیا ہے میڈم نے، اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گی، ان کی مہربانی۔ کہتے ہوئے اس نے مسکرا کر سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا، جنہوں نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں، بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی۔ حنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئیے، نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر گھڑی دیکھی۔ اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ میڈم، انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس نے ہراسہ سی ہو کر ہاشم کو دیکھا، جو گہری سرد نظروں سے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھیں، تو اوکے۔ وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے۔ حنین بھی پیپر کسی متاع عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ 20 نہیں، اسے 25 منٹ لگے۔ جلدی جلدی پیپر ختم کر کے وہ شعلہ بار نظروں سے خود کو گھورتی سپرنٹینڈنٹ سے نکاح ملائے بغیر نیچے آئی تو ہاشم پرنسپل کے آفس، جو پورچ کے ساتھ تھا کہ وہ کالج بنگلہ ہی تھا، سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی، تھینک یو سو مچ، وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھر آ گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ شکریہ، کس چیز کا؟ ساتھی اور تم نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا، اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو۔ خیر، میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرخ کانٹے کے سیل ہو جائے۔
ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ ضرور ہوگی، مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا، بے فکر رہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ اس نے اعتماد سے کندھے اچکائے۔ مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھی؟ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم۔ مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اندازہ لگایا، کم از کم 4 دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایماندار ٹیچر ہوتی تو؟ بہرحال وہ ایماندار نہیں تھی، اور اگر وہ فائل دیکھ لیتی؟ مجھے پتا تھا وہ نہیں دیکھے گی، اپنا اعمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اور ساتھ ہی یوسف کی بہن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، وین آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہاشم بھائی پلیز ساتھی بھائی کو مت بتائیے گا۔ وہ یکدم خوفزدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ الٹا وہ حیران ہوا۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو؟ زمر نے RSVPs ٹکٹ کر کے بھیج تو دیے تھے۔ جی، پھپھو خود کارڈ دینے آئی تھی، ہم سب آئیں گے۔ اچھا، زمر خود گئی تھی؟ گڈ، ہاشم مسکرا دیا، پھر دوبارہ کھڑی دیکھی۔ اس کو جانا تھا، سب مہذب انداز میں اجازت چاہی۔ حنین کی نگاہوں نے اس کے کار میں بیٹھنے تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کا پرفیوم ہنوز اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ وہ جادوگر تھا، ساحر۔ وہ مڑ گئی، ابھی اسے رافعہ اور نائمہ کی بھی خبر لینی تھی۔ سارے گل بوٹے مصنوعی رنگ نمو خوشبو دھوکا ہے۔ قصر کے سبزہ میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی۔ بھرپور سجاوٹ، سیاہ اور سنہری اسپرے پینٹ شدہ اصلی گلاب، روشنیاں، کہکے۔ وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے۔ وہ گول میزیں اتنی اونچی تھیں کہ سینے تک آتی، کرسیاں ندارت۔ ایک میز پہ ٹیگ لگا تھا، یوسف's، اور اس کے گرد وہی چاروں تھے۔ صرف حنین کا فراک سنہری تھا، باقی سادی اور سیم سیاہ سوٹ میں تھے، اور زمر کو تو سیاہ کی عادت تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیص، کندھوں پہ سیاہ ہی دوپٹہ، بال کھلے تھے۔ حنین کے بال مگر فرینچ چوٹی میں بندھے تھے، اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی۔ امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں، پاؤں بلا کے حسین ہوتے ہیں۔ وہ چہرہ رگڑ لے بہت ہے، پیروں کا خیال دعوتوں میں ہی آتا۔ اس نے اپنے پاؤں فراک کے گھیر کے اندر سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ سیم کافی پرجوش آیا تھا۔ حنین نے یہ کہہ کر کے امی کو بڑے ابا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں پھپھو؟ زمر کی تائید لی تو ساتھ ہی انکار نہ کر سکا۔ سیم کو سب سے زیادہ خوشی سوموار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی، اس لیے رستے میں بار بار وہ دبی آواز میں اپنا اور کاردارز کا رشتہ پوچھتا آیا تھا۔ ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھو سیم، ہمارے نانا نے 2 شادیاں کی تھی۔ حنین نے پہلی دفعہ تفصیل سے سمجھایا۔ پہلی بیوی سے امی اور وارث ماموں تھے، جن کی بیوی سارہ خالہ ہے، پتہ ہے نا ان کا؟ سیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور دوسری بیوی سے فارث ماموں تھے۔ اب یہ جو دوسری نانی تھی نا، ان کے بھائی اورنگزیب کاردار تھے، ہاشم بھائی کے ابو، یعنی فارث ماموں اور ہاشم بھائی فرسٹ کزن ہوئے۔ بالکل، مگر ہماری امی کے فرسٹ کزن نہیں ہیں ہاشم بھائی، ہمارے وہ کچھ بھی نہیں لگتے ویسے۔ تو پھر وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ اف سیم، خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر امی کی سوتیلی ماں کے بھتیجے ہوئے تو رشتہ دار تو لگے نا۔ اب دوبارہ مت پوچھنا۔ مگر پھر وہ زمر پھپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ ہاشم بھائی اور پھپھو وکیل ہیں، ایک ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے، اسی طرح شاید۔ تو ہاشم بھائی نے سارہ خالہ کو کیوں نہیں بلایا؟ اف، مجھے کیا پتہ، سارہ خالہ تو ویسے بھی اب کسی سے زیادہ ملتی جلتی نہیں ہے، اور ہمیں بھی کبھی کبھی ہی بلاتے ہیں۔ پہلے کب بلایا تھا؟ میں تو کبھی نہیں گیا۔ سیم کو تو غم لگ گیا۔ بس چند ایک بار گئے تھے ہم ان کی طرف، بھائی اور میں۔ اب چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے بات ٹال دی اور بمشکل سیم کو خاموش کروایا، مگر پارٹی میں آ کر وہ واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دنیا سے مختلف دنیا تھی، اور اسے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کٹو، اس نے حنین کے قریب سرگوشی کی۔ یہ ہاشم بھائی، دور کس سے ہنس کر بات کرتے ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ کتنے آرٹیفیشل لگتے ہیں نا۔ الو، اشارے مت کرو۔ اس نے جلدی سے سیم کا ہاتھ دبایا، البتہ چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ ہاشم کو دیکھ بھی نہ پا رہی تھی، دل میں خوف الگ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ قصرے کاردار کے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ویران سڑک پہ وہ کار رکی کھڑی تھی۔ چاند اور اسٹریٹ پول کی ملی جلی مدھم روشنی میں دیکھو تو ڈرائیونگ ڈور سے ٹیک لگائے فارس غازی کھڑا تھا۔
سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور سر چکائے جوکر زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اپنی سنہری آنکھیں متلاشی انداز میں دائیں بائیں گھمائی۔ وہ گویا کسی کا منتظر لگتا تھا۔ اس نیم اندھیر جگہ پہ بھی اس کا چہرہ شفاف سا لگتا تھا۔ جیل والی پونی اب کٹ چکی تھی اور بال بہت چھوٹے ہو چکے تھے، گویا اس طرح پھیر دیا ہو۔ پوری آستین کی سرمئی شرٹ پہن رکھی تھی، وجیہہ چہرے پہ بیزاری سی تھی۔ سنہری آنکھیں اور ستواں مگر مغرور ناک اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ واقعی ایسا مرد تھا کہ جس کو راہ چلتے بھی لوگ مڑ کر ایک دو دفعہ تو ضرور دیکھتے تھے، مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا۔ شاید اب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ ہمہ وقت ایک چڑچڑا پن چھایا رہتا تھا، بیزاری اور غصہ۔ بالآخر سامنے سے کار آتی دکھائی دی۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چندھیا کر کے منہ پھیر لیا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئیں، انجن بند ہوا، بتیاں بجھی، سڑک پہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ سر کے بال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینس شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک بیگ پکڑ رکھا تھا۔ غازی، اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارس نے بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ رک گیا۔ مبارک تو دے لینے دے یار، میرا سامان سٹپنی، وہ خشک لہجے میں بولا، مگر آواز خشک نہیں تھی۔ نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں تمہارا واحد دوست ہوں، جیل کا ساتھی رہا ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں سعدی کا ہاتھ ہے تو دو چار انگلیاں میری بھی ہیں۔ بندہ دوستی کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت ناراضی سے بولا تھا۔ سامان پورا ہے؟ اس نے زپ کھول کر دیکھا، تفتیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سب پورا تھا۔ جان پہ کھیل کر لایا ہوں یہ سب۔ ویسے تم اس کا کیا کرو گے؟ اپنی حفاظت کے لیے ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ اب بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا۔ اسلحہ اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو غازی، ابھی تم جیل سے نکلے ہو، ابھی سے یہ کام۔ تمہارا شکریہ، میں چلتا ہوں، وہ اسپاٹ سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ سٹپنی چند لمحے کے لیے ہکا پکا رہ گیا۔ اور میرے پیسے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں؟ اچھا، ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، اس نے تعجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیسے لگے ہیں یار، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ چیخا تھا۔ فارس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر کار آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑا خفکی سے بڑبڑاتا رہا۔ کسرے کردار کے اندرونی لان میں پارٹی کی رونق جاری و ساری تھی۔ ساتھی جوس کے گلاس سے گھونٹ پھٹتا گہری نظروں سے بائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں شہرین کھڑی کسی سے مل رہی تھی۔ اس نے وہی سنہرا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹیب اٹھا رکھا تھا۔ پھر ساتھی کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ ہیلو ڈی اے، زمر کو وہ اسی طرح پکارتی تھی، ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی۔ پھر ساتھی پہ ایک سرسری نظر ڈالی۔ ہیلو ساتھی، ٹھیک ہو تم؟ رسمی سا حال احوال پوچھا۔ زمر نے محض سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح مڑ گئی، مگر سعدی کے قریب سے، اور سعدی نے بے حد مہارت سے ٹیب پکڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ شہرین مڑے بنا دور ہوتی گئی۔ سعدی نے گہری سانس لی، آدھا کام ہو گیا تھا، مگر پاس ورڈ؟ زمر نے وعدہ پورا کیا۔ سعدی بالآخر آ گیا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ہاشم ابھی ادھر آیا تھا۔ حنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ زمر نے ذرا سے شانے اچکائے اور خاموشی سے اسے سعدی سے بات کرتے دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بالکل بڑے بھائیوں کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سعدی سادگی سے مسکرایا۔ آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نہیں مان سکتا۔ ہاشم ہنس دیا، مگر اس کی سرد آنکھیں سعدی کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ ہاشم کی برف آنکھوں میں تپش ابھری، مگر مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ کوئی مدفن ملے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا، وعدہ رہا۔ سعدی کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور سعدی کے کالر سے نادیدہ گرد چھاڑی۔ میں انتظار کروں گا۔ پھر دوسروں کی طرف پلٹا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین نے چہرہ اٹھایا، پلکیں لرزی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، نرم مسکراہٹ سے اس کو دیکھتا۔ کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس، اندر سیاہ شرٹ، سب سے مختلف۔ حنین کا اعتماد بڑھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، ہاشم کسی کو نہیں بتائے گا۔ جی ٹھیک۔
وہ سیم کو دیکھے بنا زمر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے؟ زمر کی کنکریالی لٹ لپیٹتی انگلی ساکت ہوئی، آنکھوں میں حیرت، شوق کچھ بھی نہ ظاہر ہوا، بس سوالیہ آبرو اٹھائیں۔ واقعی؟ پراسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں، پیسہ بولتا ہے، وہ محسوس ہوا تھا۔ ویسے آپ کو لا علم دیکھ کر حیرت ہوئی، میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا۔ مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے آبرو اچکائے۔ اینی ویز، مبارک ہو، آپ نے ایک قاتل کو ٹرائل سے محفوظ کرا لیا۔ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہاشم نے یاد کروایا، پھر انٹرنس کی طرف دیکھا اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑا تو ساتھ ہی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ اور یہ کارپوریٹ لیٹیگیشن سے کرمنل کیسز کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار؟ ذرا سمرائز کر کے بتائیں۔ اس کی بات پہ زمر نے کہنا شروع کیا۔ ویل، ہاشم کی ماں کی دوست مسز شہلا ارشاد کے ڈرائیور نے ایک ایکسیڈنٹ میں ٹینیج لڑکی مار دی اور ہاشم اپنا آفس چھوڑ کر صرف عزیز و اقارب کو فیورز دینے ڈی اے کے آفس آتا رہتا ہے، سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا تھا، مگر پراسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا۔ بہرحال اس نے دیت کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پہ ورثہ کو دے دیا اور معاملہ سیٹل۔ سعدی نے اسبات میں سر ہلایا۔ صرف 20 منٹ؟ زمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابا پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے تب میری عمر 20 منٹ تھی، سو سوائے ان 20 منٹ کے باقی کے 25 سال اور 7 دن میں آپ کے قریب رہا ہوں، اور ان 20 منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا آپ اس کی جیت سے بے خبر تھی، اور اس کو ڈی کوڈ کروں تو آپ کو خبر تھی، مگر جیت کی نہیں، کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے ابھی سمرائز کر کے بتایا ہے اسے زمرائز کر کے بتائیں۔ زمرائز کروں؟ اچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اور اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور حنین بے دلی سے سن رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر پراسیکیوٹر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مجھے کیس دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ مالکن نے کیا ہے اور وفادار ڈرائیور قربانی کی بھیڑ ہے، مگر ثبوت تھا نہ گواہ، تو میں نے ہاشم کو پراسیکیوٹر بصیرت کا رستہ دکھایا، کیونکہ ہاشم اپنی انا کے لیے مسز شیلا سے دوہری رقم نکلوا سکتا تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی ہے تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کر کے قائل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور میں صرف اس فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر بتاتے اس نے دور کسی سے بات کرتے ہاشم کو دیکھا۔ حنین بے دلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ البتہ سعدی نے صحیح انجوائے کیا تھا۔ آپ نے ہاشم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا؟ زمر نے جواباً سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں ایک جادوگر شو کرتا تھا، کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا، کبھی کان سے سکہ۔ میں نے ایک دن پوچھا اس ٹرک کا راز تو بتائیں۔ وہ بولا جس دن بتا دیا وہ میرے شو کا تمہارے اسکول میں آخری دن ہوگا۔ صحیح، اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشم بھائی کا ہوگا۔ کیا پتہ انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہے۔ حنین کو برا لگا تھا۔ معلوم؟ ہاشم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اس کا کام دفاع کرنا ہو تو وہ دفاع کرے گا، پراسیکیوٹ کرنا ہو تو پراسیکیوٹ کرے گا۔ حنین زمر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے نقل کی تھی یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وکیل کا کام پوچھنا اور موکل پہ اعتبار کرنا نہیں ہوتا، اسے خود تفتیش کر کے سچ ڈھونڈنا اور اسے چھپانا یا بڑھانا ہوتا ہے۔ ہاشم بھائی کو لازمی پتہ ہوگا کہ مالکی نے جرم کیا ہے، اپنے جیسے کرمنلز کو وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ سعدی نے اضافہ کیا تو زمر نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی، میں ہاشم کو پسند نہیں کرتی اور قابل اعتبار تو قطع نہیں سمجھتی، مگر کرمنلز کا دفاع کرنے کے باعث ہم اس کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ سعدی خاموش ہو گیا، بس ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ اگر جو پھپھو کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا بھی نہیں جانتی تو۔ جواہرات جب ادھر آئی تو تنہا نہیں تھی، ساتھ 2-3 خواتین بھی تھی۔ تازہ بوٹاکس کا اثر تھا، وہ سیاہ سنہری دھاریوں والے گاؤن میں دمک رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے سعدی کا کالر نزاکت سے چھاڑا۔ کیا یہ دوستی ہے تمہاری نظر میں کہ شکل بھی نہیں دکھاتے؟ بڑی نزاکت اور مان سے کہا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا۔ اب آپ کے پاس خود پہلے جیسا وقت نہیں ہوتا مسز جواہرات۔ جواہرات بس مسکرا کر اپنی فرینڈ سے زمر کا تعارف کروانے لگی۔
ایک تو شاید زمر کو جانتی بھی تھی۔ اوہ، آپ زمر ہیں، مجھے یاد ہے، پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے البتہ زمر کا نام غلط تلفظ سے بولا تھا، رے کے اوپر زبر کے ساتھ۔ اف، اٹس زمر، زو مر، زے کے اوپر پیش ہے، اس نے توڑ توڑ کر بتایا۔ وہ خاتون اچھا اچھا کہہ کر سر ہلانے لگی۔ قدرے فاصلے پہ کھڑا نوشیروان تند نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار تھا۔ اب جواہرات نے ساتھی خواتین سے ساتھی کا تعارف کروایا۔ یہ ساتھی یوسف ہے، ہمارا رشتہ دار اور بہت اچھا دوست۔ اپنا مکمل تعارف اور شجرہ نسب بتانا ساتھی کو پسند ہے، سو بتاؤ نا ساتھی۔ ساتھی ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر مسکرایا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو نوشیروان کی بے عزتی کا بدلہ اتارا جا رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیرو پہ ڈالی جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ساتھی کھنکارا۔ مسز جواہرات نے چونکے شجرہ نسب کا ذکر کیا ہے تو ہم پٹھان ہیں اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، اس لیے ساتھی یوسف خان نام ہے میرا۔ یوں میں، میرے مڈل کلاس والدین، ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں۔ کہہ کر اس نے معصومیت سے جواہرات کو دیکھا۔ جہاں شیرو کا چہرہ سیاہ پڑا وہیں جواہرات بھی بجھ گئی۔ وہ یقیناً یہ سب اس انداز میں نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ اگر جو وہ اس روز نوشیروان کے سامنے چھاڑی گئی تقریر یہاں دہراتا تو کتنا مزہ آتا، مگر اب وہ تینوں خواتین ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نوشیروان سر چھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ آسٹریلیا کب جا رہی ہو آمنہ؟ اسی ہفتے، حماد اور کرن کے ساتھ۔ زمر چونکی، ساتھی بھی۔ حنین تک نے ان کو دیکھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے پاس بدلہ لینے کے بہت سے طریقے تھے۔ کرن کیسی ہے؟ جڑواں بیٹے ہوئے ہیں اس کے، خوش ہے۔ وہ کرن کی خالہ تھی اور یہ تو سب کو علم تھا کہ زمر کے منگیتر کا رشتہ جواہرات کے جانے والوں میں ہی ہوا تھا۔ وہ خواتین وہاں سے ہٹی تو جواہرات اس طرف مڑی، ایک معصوم نظر ساتھی کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی، پھر زمر کو دیکھا جو اسپاٹ کھڑی تھی، پھر ایک دم آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اوہ، آئی ایم سوری ہنی، مجھے حماد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا نا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے بے حد شرمندہ تھی۔ حنین نے لب کاٹتے ہوئے پھپھو کو ہمدردی سے دیکھا۔ اسے اپنے پچھلے رویے پہ شرمندگی ہوئی۔ بیچاری پھپھو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق پڑا تھا مگر وہ رخ موڑ گئی اور وہیں انٹرنس سے وہ چلا آ رہا تھا۔ سیاہ سنہرے لوگوں میں وہی منفرد تھا، نیلی جینس اور سفید شرٹ، چھوٹے کٹے بال، کندھے پہ بیگ لٹکائے۔ ویٹر نے کچھ کہا، اس نے کرتے بیزاری سے اسے پرے کیا اور برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب ابھرا، نفرت، غم، غصہ لب پھینچ گئے۔ جواہرات نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ رہا ہو گیا ہے اور یہ اس کے ماموں کا گھر ہے، اس کو رہنے سے روک نہیں سکتی، فارس کو کوئی بھی کچھ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جواہرات نے زمر کا ہاتھ دبائے گویا معذرت کی مگر دھیرے سے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری، ریئلی، یو شوڈ بی، ساتھی نے سرد لہجے میں کہا۔ جواہرات نے نرمی سے اسے دیکھا، اس کی کوہنی کو بچے کی طرح تھپکا اور ایکسکیوز می کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین، سیم، ساتھی تینوں خاموش تھے اور زمر کے رد عمل کے منتظر تھے، مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی جو میں نے گفٹ کی تھی؟ ساتھی نے کھنکار کر کہا۔ کون سی کتاب؟ زمر نے آنکھوں میں اتری نمی کو اندر اتار لیا مگر لہجے میں لرزش تھی۔ ہاں وہ 13ویں صدی کا مسلم اسکالر نان فکشن۔ نہیں، میں نہیں پڑھ سکی، میں آتی ہوں ابھی۔ وہ معذرت کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھوپھو ہارٹ ہوئی ہیں، سیم نے کہا۔ وہ دونوں چپ رہے۔ فارس اندر آیا اور سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اسپاٹ تھے۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیگ بیڈ پہ رکھا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ملال در آیا تھا۔ لوگوں میں گھری کھڑی اس سیاہ لباس والی لڑکی کی پوری آنکھوں کی تپش گویا اندر تک اتر گئی تھی، جیسے اس نے اس کے سارے اندر کو جلا ڈالا ہو۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مدھم زرد بتیاں جل رہی تھی۔ باہر کے شور اور رونق سے بالکل کٹ کے یہ کمرہ خاموش سا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کھڑکی تک آیا، پردہ ذرا سا سرکایا۔ سامنے ہی لان میں وہ کھڑی تھی۔ بد دلی سے وہ ساتھی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنی تمام تر خشک مزاجی اور تلخی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اتری گہری اداسی کو وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا۔
جیسے وہ اندر کی ساری ویرانیوں کو چھپانے کے لیے خود پہ کرختگی کا ملمہ چڑھائے ہوئے تھی۔ اس پہ نظریں جمائے وہ یوں ہی کھڑا رہا، انگلیوں سے پردے کو اسی طرح تھامے رکھا۔ وہ منظر میں تھی اور فارس کی نگاہیں وہی جمی تھی۔ ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورانٹ بلایا تھا اور پھر مجھ پہ گولی چلائی تھی۔ برسوں پہلے وہ عدالتی کٹہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، نہیں، میں نے اسے گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پہ اور زرتاشا غازی پہ حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا۔ فارس نے پردہ چھوڑ دیا، کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پہ آن گرا۔ باہر کا منظر چھپ گیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا، آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی تھی۔ وہ سر چھٹک کر واپس بیڈ کی طرف آیا، تیز سفید بتی جلائی اور پھر بیگ کھولنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص والا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا، وہاں صرف سنجیدگی تھی اور اسپاٹ پن۔ اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ باہر کیک کٹ رہا تھا۔ ہاشم اور شہرین بچی کے ارد گرد مسکراتے ہوئے موجود تھے، مصنوعی قہقہے، کھوکھلی خوشیاں۔ پھر شہرین نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ وہ فونٹینٹ کا 3 منزلہ کیک تھا، جیسے اصلی گڑیا پھولے فراک کے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ فروزن کی ایلسا تھی، مگر اس کا لباس نیلا نہیں، برفیلا گلابی تھا۔ چند کیکس اس کے علاوہ بھی مرکزی میز پہ رکھے تھے، جن کے اب فیونا ٹکڑے کر رہی تھی۔ ایلسا والے کیک پہ ایلسا نے ایک دل اٹھا رکھا تھا، جس پہ سونیا لکھا تھا۔ شہرین نے وہ دل سونیا کی پلیٹ میں ڈالا، مگر جب کیک سرو کیا جانے لگا تو اس نے وہ دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کر فیونا کو دیا۔ یہ ڈی اے کی ٹیبل پہ لے جاؤ۔ فیونا اسے فوراً وہاں لے گئی۔ ڈی اے زمر تو نہیں تھی، مگر سادی نے یہ سب بہت غور سے دیکھا، اور پھر شہرین کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یعنی سادی خود سمجھ لے تو سمجھ لے، وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کرے گی۔ زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھرے تھے۔ امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ گیسٹ باتھ روم کس طرف ہے؟ زمر نے گزرتے ویٹر کو روکا، وہ کسی کام سے آیا تھا، سو بات کی بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سیدھی ادھر چلی آئی۔ وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے خول نے بہنے نہیں دیے تھے، وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھوں کو سرخ کر گئے تھے۔ اس نے گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کہ باتھ روم جا کر منہ دھوئے، مگر بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا، ایک مشین گن، 2 پستول، گولیاں، اور خود وہ بیڈ کے کنارے پہ جو کر رکھے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھ رہا تھا۔ آہٹ پہ چونک کر سر اٹھایا، پھر وہیں رک گیا، سیدھا بھی نہ ہوا۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کا سانس رک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اسلحے سے ہوتی فارس کے چہرے تک گئیں، پھر ان میں اترا غم غصے میں بدلا، جبڑے کی رگیں تن گئی۔ وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اب اسے مزید فریش ہونے کی خواہش نہ تھی۔ وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین کے کپڑوں پہ کیک کا ٹکڑا گرا تھا۔ وہ سیم کو لیے اندر آ گئی۔ کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے۔ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ حنین کو یاد تھا کہ گیسٹ باتھ رومز کی طرح داخلی رستے میں سے دروازہ کھلتا اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ کتار میں بیسن تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو پھڑوں نے کاٹا ہے، مگر نہ شیرواں بھائی کے بالوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگتا ہے۔ راہداری سے گزر کر اندر جاتے شیرو کو دیکھ کر سیم نے تبصرہ کیا۔ حنین کو شدید ہنسی آئی، مگر اس نے زور سے سیم کی چٹکی کاٹی۔ اپنی کمنٹری بند رکھو۔ وہ نل پہ اوپر نیچے ہاتھ مارنے لگی۔ وہ کھل نہیں رہا تھا، چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ہاشم نے چوکھٹ پہ رک کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حنین نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ ان کو دیکھ کر بالخصوص رکا تھا، سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی۔ پھر چھینک گئی۔ یہ نل نہیں کھل رہا، آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کر جاؤ۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ حنین نے آہستہ سے نل تلے ہاتھ کیے، پانی کی دھار بہہ پڑی۔ اوہ، وہ چھینک گئی۔ ہاتھ دھو کر ہٹائے، دھار غائب۔ آٹومیٹک۔ اسے کیوں بھول گیا؟ سیم اندر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے چوکھٹ تک آئی۔ تو کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ ہاشم نے بات کا آغاز کیا۔ لٹریچر۔ وہ نگاہیں جھکا کر چھینک کر مسکرائی۔ اوہ، میں سمجھا شاید۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پہ سایہ گزرا۔ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا اور بات بدل دی۔ تو کیا لٹریچر میں بھی نقل ہو سکتی ہے؟ نقل ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے،
مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ میں یہ کبھی نہیں پوچھتا، وہ مسکرایا، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے کلاسز کہاں گئے؟ تم تو چشمش ہوتی تھی نا؟ اتر گئے، بھائی نے لیزر کروا دیا تھا۔ اس نے قدرے اعتماد سے ہاشم کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ کو میری اینک یاد ہے، مگر صبح آپ نے پوچھا کون حنین؟ وہ ہلکا پھلکا سا شکوہ کر گئی۔ کیونکہ میرے جاننے والوں میں 2 اور حنین بھی ہیں، ایک اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہے اور دوسری ڈبل ای۔ تم کیا لگاتی ہو؟ ڈبل ای۔ گڈ۔ خیر، آتی جاتی رہا کرو، سونیا، ممی سب سے ملتی رہو، یا بھائی سختی کرتا ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ بہت گہرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سونیا اور آپ کی ممی میری عمر کی نہیں ہے، اور بھائی سے اچھا میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، مگر بھائی کا منفی انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم مزید کچھ کہتا، مگر کان میں کوئی آواز آئی۔ وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا، پھر کان میں موجود آلہ انگلی سے دبا کر بولا، ہاں خاور بولو۔ سر آپ وہیں رکیے، میں آ رہا ہوں۔ خاور لان میں تھا اور ادھر آ رہا تھا۔ ہاشم وہیں رک گیا، مگر پھر کوئی اور مل گیا تو وہ ان کا حال احوال پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ خاور منتظر سا کھڑا رہا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ استفسار میں سختی تھی۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا۔ اس کی اسکرین پہ 5 کیمروں کی فوٹیج آ رہی تھی۔ خاور نے ایک میں انگلی رکھ کر اسے بڑا کیا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا۔ خاور نے اسے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا۔ سیڑھیوں سے 2-4 لوگ اترتے چڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا بھی تھا، جو سر جھکائے سینے پھلانگتا اوپر گیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا۔ ہاشم کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے دروازہ دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ابھری، مٹھیاں پھینچ گئی۔ یہ کتنی دیر پہلے کی ہے؟ 13 منٹ۔ اور 13 منٹ قبل جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگائے تھے۔ لیپ ٹاپ بند رہا، مگر فلیش کی بتی چمکنے لگی۔ اس نے پنجوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھے تیزی سے ٹیب کھولا۔ آپ کے ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ڈرائیو سے ہو چکا ہے، کیا آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے یس دبایا۔ پاس ورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ ہرا سگنل۔ ساتھی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ڈیٹا کاپی ہونے لگا۔ 10%، 20%، 40۔ وہ بار بار مضطرب نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 55%، 60۔ نیچے کھڑے ہاشم نے شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم اب بکواس کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا گرجا۔ خاور تھوک نکلتے پیچھے ہوا۔ سر آپ کس سے بات کر رہے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکنی پہ جاؤ۔ میں ادھر سے جاتا ہوں۔ ساری شائستگی مہمان نوازی طوفان کر کے وہ تیز تیز سینے تک آیا۔ 70%، 73، 75۔ ساتھی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے سینے پھلانگ رہا تھا، کسی آندھی طوفان کی طرح۔ وہ جیسے ابھی جا کر ساتھی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس الو کے پٹھے نے ہاشم بھائی کو ابھی بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ 85، 90۔ ساتھی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی، گنتی ختم ہو اور وہ اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے تھاڑ سے دروازہ کھولا۔ غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑی۔ کمرہ خالی تھا، ساتھی وہاں نہیں تھا، البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ بالکنی میں بھی وہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی سینے اترنے لگا۔ اس طرف لان خالی اور نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ وہ کہاں گیا؟ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر ساتھی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہے ہاشم بھائی کہ آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ سمارٹ ہیں؟ کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریمز آویزاں تھے۔ ان میں تصاویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھی۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم، نوشیروہ وغیرہ کی تصاویر، بچپن، یونیورسٹی۔ ساتھی ابھی سیڑھیاں اتر کر آیا ہے تھا کہ ہے ساتھی۔ نوشیروہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، پکار کر بولا۔ ساتھی گھوما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور استضاحیہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بہن بھائی کو لے کر آیا کرو نا کبھی ادھر، دیکھو کتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شاید ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہیں۔
सादी ने एक नज़र दूर खड़े दोनों पे डाली। हाँ, उन्होंने तुम जैसी चीज़ें कम ही देखी हैं, मगर नौशेरवा ने जैसे नहीं सुना। मगर उनका कसूर नहीं है, गुर्बत और छोटा ख़ानदान बहुत बड़ी मुसीबत है, तासुब से कहते उसने सर हिलाया। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं भड़क कर तुम्हारे ऊपर हमला करूं और तुम सब में मेरा तमाशा बनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं मेहमान हूँ, अताब मेहमानी मुझे आते हैं, संजीदगी से कहकर वो मुड़ गया। उसका रुख दाखिली दरवाजे की सिमत था। तुम्हारी बहन काफ़ी बड़ी हो गई है, नौशेरवा ने फिर पुकारा। अब के हमला मुख्तलिफ नौयत का था। सादी के कदम जंजीर हुए, उसने गर्दन मोड़ी, आंखों में सुर्खी उभरी, लब फुंचे, मगर इससे पहले कि वो छपट कर फुंची हुई मुट्ठी को नौशेरवा के चेहरे तक लेकर जाता। क्या बोला है? किसकी बहन की बात की है? हाँ, फारिस बरहमी से बोलता तेज़ तेज़ कदम उठाता इधर आ रहा था, ऐसे कि वो जो सादी से 2 इंच लंबा था, सादी के आगे आकर नौशेरवा की तरफ बढ़ा। नौशेरवा वाकई गड़बड़ाया था। उसने फारिस को आते नहीं देखा था, मगर लापरवाही से शाने छटके। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो 2 कदम पीछे हटा। बकवास मत करो, मेरी बहन की बेटी का नाम मत लेना आइंदा, वरना हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे। बात समझ में आई है या नहीं? हाँ, घूरते हुए उंगली से उसके सीने को धकेला। तभी हाशिम ने आकर तेजी से दोनों हाथों से दोनों को दूर किया। वो अभी अभी सीढ़ियाँ उतरता इधर आया था। क्या मसला है? क्या हुआ है? सुलह जो अंदाज में उसने फारिस का कंधा थामा, मगर फारिस ने झटके से छुड़ाया और तेज भरी निगाहों से हाशिम को देखा। अपने भाई को समझा लो, इस तरह की बकवास आइंदा की तो मैं ज़ुबान से जवाब नहीं दूंगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लग गए थे। दूर खड़े हनैन और सैम भी मतवज्जो हो गए। मामू और नौशेरवा मद्दे मुकाबिल थे। अच्छा ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, तुम ठंडे हो जाओ, कहते हुए वो बार बार सर्द निगाहों से सादी को भी देखता। फारिस हाँ कहकर सर झटक कर आगे बढ़ गया और साथ ही हाशिम से निगाह मिलाए बगैर अपने बहन भाई की तरफ चल दिया। मेरा कसूर नहीं था भाई, तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हाशिम ने उससे और खावर से सख्ती से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो मुझे चकमा देकर निकल गया। मेरी नाक के नीचे वो मेरे कमरे में घुसा और उसने गुस्से से कहते काउच को ठोकर मारी। खावर कमरे की हर शय चेक कर रहा था। कमरों के अंदर कैमरे नहीं थे, सो उसके आने का मकसद वासिया ना था। मगर वो अंदर क्यों आया था? नौशेरवा हक्का बक्का रह गया। फिर हैरत की जगह तेश ने ले ली। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। वो गुस्से से खोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाशिम ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। चुप करो, फारिस और तुम में कोई फ़र्क है या नहीं? उसकी तरह हर वक्त हाथ की ज़ुबान मत इस्तेमाल किया करो। मगर सर, वो अंदर क्यों आया था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे को डीबग करो, माइक्रोफोन, कैमरा सब ढूंढो। अगर वो जासूस है तो अब तहम्मुल से तमाशा देखेगा, और अगर वो चोर है तो सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। हाशिम तेज़ तेज़ चीज़ें उलट पलट करते हुए कह रहा था। वो डिस्टर्ब था, गुस्से में था, मगर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही एग्ज़िट पे पहुँचे, तुम उसे रोकोगे। मुझे ऐसे मत देखो, जो कह रहा हूँ वो करो, खावर को छिड़क कर वो कहने लगा। और डीगे, भाड़ में गई डीगे। वो बाहर आया तो फियोना ट्रे उठाए जा रही थी। मेरी एनजीओ से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहाँ फेंका था? वो उसका रास्ता रोक कर बोला। फियोना एकदम रुक गई। उसी गमले में किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा एक काम करो। वो जल्दी जल्दी उसे समझा रहा था। फियोना सर हिलाती अलर्ट सी उसका चेहरा देख रही थी, जिस पे पसीना था और रंग भी जर्द था। हाशिम ठीक नहीं था।